अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आइनी तरमीम का मामला कुछ लटकता जा रहा है और पिछले वीलॉग बनाने से लेकर अब तक यानी कि पिछले तकरीबन 24 घंटों में ख़बरें जो हैं वो जिस तरह हमारे शेयर मार्केट का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, कुछ ऐसे होती जा रही है। इसके पीछे काफ़ी सारी ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करनी हैं, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें जानने का हक़ है कि इस वक्त पक क्या रहा है। इस वक्त इंतहाई अहम किरदार बन चुका है मौलाना फजल रहमान का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, अगर आप फॉर्म 47 ले लें तब, और अगर आप फॉर्म 47 को ना लें और फॉर्म 45 को देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात भी है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे खेल में फ्रंट फुट पे नहीं है या फ्रंट सीट पे नहीं है। फ्रंट सीट पे इसलिए नहीं है कि फ्रंट फुट पे नहीं है, लीडरशिप का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फुकदान नज़र आता है। कुछ शायद एक्सपीरियंस का भी फुकदान नज़र आता है उन लोगों में जो इस वक्त पूरे मामले को देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स एक और चीज़ भी उसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितना जुल्म और ज़्यादती इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी लीडरशिप के साथ हो रही है, वो भी दूसरी जमात बशमूल JUI के साथ नहीं हो रही। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रंट सीट पे नज़र नहीं आती फ्रॉम अपोजिशन, लेकिन JUI जो है 8 सीटों के साथ आगे फ्रंट सीट पे नज़र आती है। और इसके अंदर आई थिंक किसी हद तक जो क्रेडिट जाता है वो मौलाना फजल रहमान की एक्सपीरियंस का जाता है, क्योंकि सियासत के मैदान में और इन वर्दी वालों से डील करने में मौलाना साहब का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कहते हैं ना पुराना है। कभी वो उनके साथ थे, कभी उनके साथ नहीं थे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो लोग इतने शायद जिनकी उम्र नहीं है या आजकल सियासत में तवज्जो दे रहे हैं उनको जानने के लिए भी। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि कल से लेकर आज तक क्या हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हुआ। कल तहरीक इंसाफ का वफ़द जब मौलाना फजल रहमान को मिलने गया, क्योंकि उनके मुलाकात से पहले ये तासुर था और ये सोच थी और ये ख़बर भी थी कि आज हर सूरत में आइनी तरमीम जो है वो पास करवाई जाएगी और आज टेबल की जाएगी। पहले काबीना का इजलास भी आज के लिए दोबारा से बुलाया गया था जो कल मुलतवी किया गया था। इसी तरह से आज नेशनल असम्बली का भी इजलास बुलाया गया है और सेनेट का इजलास भी बुलाया गया है। रात जब मौलाना के पास लोग पहुंचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द पहुंचा, उस वफ़द में बाकी जो लोग पार्लिमानी कमेटी में जाते हैं उनके साथ साथ इस वफ़द में वकला सियासत के बड़ा नाम और PTI में कभी आते हैं कभी नहीं आते, हामिद खान साहब भी शामिल थे। ये वफ़द मौलाना साहब से मिला, उनकी रिहाइशगाह पर गया, काफ़ी देर वहाँ पे गुफ्तगू शुनीद हुई और उसके बाद रात देर गए, पाकिस्तान के शायद रात 12 या 1 बजे उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से। वो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, क्योंकि उस गुफ्तगू के अंदर मौलाना ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि जो पहला मुसवदा था हुकूमत की जानिब से बनाया हुआ, जिसके बारे में हमने आपको इतला दी थी कि ये दरअसल फ़ौज का बनाया हुआ मुसवदा है, उसको तो हमने यकजा कर दिया था, बल्कि अब हम पीपल्स पार्टी और नून के साथ मिलके उसको मुकम्मल तौर पर आउट कर चुके हैं। इस वक्त एक तीसरा जो मुसवदा है वो सामने है, जिस पे आप कह लीजिए कि 80% एग्रीमेंट है। वो मुसवदा भी हमारे पास है, मीडिया पे भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन मैं उसके सीलियंट फीचर्स भी आपको बता दूंगा। मौलाना ने खुलकर नहीं कहा कि किस चीज़ पर इतफाक़ नहीं है, वो भी चीज़ हम आपको बता देते हैं कि किस चीज़ पर इतफाक़ नहीं है। अच्छा, अब जिस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं है, दो चीज़ें हैं। पहले तो जो हुकूमती मसवदा था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसवदा था, वो लोग इस चीज़ पे कायम थे कि वो बनाना। अच्छा, पीपल्स पार्टी के मसवदे में बाद में ये चीज़ निकल गई थी, लेकिन नून लीग और फ़ौज के मसवदे में ये शुरू दिन से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मौजूद थी, यानी कि वो एक वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहते थे और उसके जज को 68 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते थे, जिसका वाहिद मकसद काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस के तौर पर लाना था। अच्छा, अब एक वो हुआ और दूसरी तरफ मौलाना बाज़िद थे कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह, वही अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। अब वो जो इनकी आपस में बातचीत हुई, जो भी हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि अब जो तीसरा मुसवदा है और जो एग्री शुदा बात है उसमें से
یہ جو شریعت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ معاملہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. وہ معاملہ اب از ناٹ آن دا ٹیبل. ابھی اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ، وہ ایک پرماننٹ بینچ ہوگا سپریم کورٹ کا، اور اس بینچ میں جو ہمیشہ سے ہمیں تکلیف رہی ہے کہ اس بینچ کی فارمیشن کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، مرضی کے جج ڈال دیتے ہیں، ناپسندیدہ جج نکال دیتے ہیں، وہ ایشو ہی ختم کر دیا اور سینئر موسٹ 5 ججز کا ایک مستقل آئینی جج بینچ بن گیا کہ سینئر موسٹ 5 ججز ہر کیس کو سنیں گے. بائی دا وے، اس سے جو ایشو ہے آپ کی ڈیلیز کا، وہ ریزالو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب تمام کیس ان کے سامنے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اضافہ ہو جائے گا. وہ ایک بینچ سے زیادہ بینچز کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی ہائی کورٹ کی سطح پہ. خیر، لیکن اس وقت وہ شاید یہ سوچ نہیں ہے، کیونکہ یقین جانیے اس آئینی پوری چیز کے پیچھے کہیں بھی کسی جماعت کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جسٹس کو بڑا جلدی ڈیلیور کروانا ہے، اپنی مرضی کا جسٹس ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں. یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب آئینی عدالت تو نظام سے نکل چکی ہے، اب بینچ ہوگا، اور عمر بھی اسی طرح سے رہنے دی گئی ہے 65. جو جسے کہہ لیجئے کہ جو لے دے ہوئی اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قاضی فیاض عیسیٰ اور آئینی عدالت کو قربان کیا، اور فضل الرحمان صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو قربان کیا، اور وہ ان کے ساتھ ایگری کر گئے کہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے سینئر ترین جو 3 ججز ہیں، 3 سینئر موسٹ ججز، ان میں سے ایک کا انتخاب پارلیمان کی کمیٹی کرے گی. اور پارلیمان کی کمیٹی اب بائی دا وے یہ ایک بہتر سجیشن ہے اس پہلے ڈرافٹ سے اور دوسرے ڈرافٹ سے، جس کے تحت یہ اختیار تقریباً وزیر اعظم یعنی کہ فوج کے پاس تھا. اب بھی ویسے پارلیمانی کمیٹی وہی ہے، لیکن شاید ان کی کوئی زیادہ سنگن ہو. پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی ڈالی گئی ہیں اور ریپرزنٹیٹیو یعنی کہ جو بھی ان کی تک ہوگی. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تو جو بھی امینڈمنٹ کی جائے گی اس کا فائدہ حالیہ حکومت کو ہوگا، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں یا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے دنوں میں شاید اس سے کچھ بہتری بھی آ سکے، کیونکہ اگر پارلیمان کو اس میں زیادہ حق دے دیا گیا اور اسپیشلی اپوزیشن جماعتوں کو بھی سے دے دی گئی، آواز دے دی گئی، تو پھر میرے خیال میں شاید فیوچر میں جب اس کے اندر تیسرا کھلاڑی جو پارلیمان کا رکن نہیں ہوتا، نہ حکومت کا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کی تنابیں وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں یعنی کہ فوج، وہ اتنا ملوث نہ ہوا، تو شاید ان ترامیم سے کوئی بہتری نکل سکے. فی الوقت تو یہ ترامیم جس بھی ڈرافٹ کی صورت میں قبول ہوں گی یا آئیں گی، اس میں فائدہ تو انہیں کو ہوگا جو یہ ترامیم کروا رہے ہیں. تو خیر، اس پہ اوپر اتفاق ہو گیا. جن باتوں پہ اتفاق نہیں ہوا مولانا کا، وہ بات ہے دراصل آرٹیکل 8 والی. آرٹیکل 8 والی بات اصل میں ہے کیا؟ آرٹیکل 8 والی ساری کی ساری بات جو ہے وہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے. جس بات کے اوپر دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو انہوں نے بڑی باریک طریقے سے اس کے اندر ڈالی ہیں. ایک چیز میں تو یہ مولانا کو منوانے میں کامیاب ہو گئے، اور مولانا صاحب نے اپنے پہلے ہی ڈرافٹ میں کمال مہارت سے وہ چیز ڈال دی تھی، اور وہ تھا چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کو ایک آئینی تحفظ دینا. اس کی ایکسٹینشن کو بھی آئینی تحفظ دے دی گئی، اور اس کے بعد اس کو نہ ہٹائے جانے کا بھی ایک قسم کا تحفظ دے دیا گیا کہ اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے بعد جو دوسری بڑی خواہش تھی فوج کی، اس کے اوپر مولانا جو ہیں ابھی تک نہیں مان رہے ہیں. اور وہ خواہش صرف فوج کی نہیں ہے، وہ خواہش 100% نون لیگ کی بھی ہے اور 71% پیپلز پارٹی کی بھی ہے، اور وہ خواہش ہے سویلینز کا ملٹری ٹرائل. اب اس کے پیچھے جو بات ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس خواہش کے پیچھے دراصل عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے. عمران خان کے بھانجے احسان اللہ نیازی اور دیگر درجنوں افراد جو اس وقت ملٹری کی حراست میں ہیں اور ان کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، انہی مقدمات کے اندر عمران خان کو بھی ٹرائی کرنے کا پورے کا پورا پلان ہے. اور اس پلان کے لیے یہ آئینی ترمیم بہت ضروری ہے کہ آئین کے اندر یہ چک ڈال دی جائے کہ کنٹونمنٹ کی جو ٹیریٹری ہے یا جہاں پہ فوج ہوتی ہے، اس کی تنصیبات سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ چلے گا، چاہے وہ سویلینز ہی کیوں نہ ہوں. اور جتنی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس میں نون لیگ کے لوگ ایسے شد و مد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ کنونس کرنے کے لیے مولانا کو اور دیگر لوگوں کو، جس میں پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب بھی شامل ہیں،
کہ جناب یہ تو دیکھیے نا، یہ ہماری جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں، ہماری سرحدیں ہیں، یہ ان کے اوپر حملہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو ختم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس چیز کے اوپر جو ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا کی اس کے اندر بہت زیادہ ایک سیاسی مجبوری بھی ہے، کیونکہ اس پورے پروسیس کے اندر آپ دیکھیے تو مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ کافی حد تک اپنا پولیٹیکل سٹیچر جو ہے وہ بحال کیا ہے، کیونکہ مولانا آن گراؤنڈ ادر دین ہز اون فالوورز کافی ان پاپولر ہو چکے تھے۔ لیکن اس وقت جو وہ پورا سچویشن بن رہی ہے، اس پوری سچویشن کے اندر مولانا کا سٹیچر بھرکف بڑھ تو رہا ہے، اور اس وقت کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ لیڈرشپ موجود ہے، کیونکہ اور ان ایکسپیرینس ہے، دیکھیے جب تک اسی لیڈرشپ کے پاس عمران خان کا کنٹینیوٹی کے ساتھ رابطہ تھا اور گائیڈنس حاصل تھی تو ان کے اعمال جو تھے وہ ٹھیک چل رہے تھے۔ اب جب ان کے اوپر سے ان کا جو بانی ہے، جس کا ایکسپیرینس ایکسپوجر ان تمام سیاستدانوں جتنا ہے یا ان سے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایمانداری ڈالے نا تو اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، یہ تھوڑے سے بے ایمان ہیں باقی سارے، تو اس کا تو کہیں زیادہ تھا، تو اس کی شمولیت کی وجہ سے یہ ان ایکسپیرینس تھوڑے ایکسپیرینس والے سیاسی طور پر بھی گزارا کر رہے تھے۔ لیکن اب جب سے وہ اپنے بانی سے منقطع ہوئے ہیں تو وہ اب ان کی ظاہری بات ہے کہ بیک سیٹ آ گئی ہے اور فرنٹ سیٹ پہ مولانا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ مولانا کہیں آخر موقع پر دغا نہ دے جائیں، کیونکہ ابھی تک مولانا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔ کیونکہ کل جب پریس ٹاک ہوئی تو مولانا نے نہ صرف اپنے لوگوں کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا، مینگل صاحب کے لوگوں کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا، بلکہ تحریک انصاف کے لوگوں کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا۔ لیکن کافی افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو کی تو انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور ان کا یہ پورا پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح سے جو ترامیم ہے وہ نہیں کروائی جاتی۔ ان کے ایم این ایز، ان کے سینیٹرز، ان کی فیملیز کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کی آواز ہر فورم سے اٹھائے جانا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جب گفتگو ختم ہو گئی، مولانا نے کل لطیفے شریفے بھی سنائے اور انہوں نے کہا جی کہ ساری ترمیم کے پیچھے میں بتا سکتا ہوں کون بہت امپورٹنٹ شخصیت انوالو ہے، اور پھر انہوں نے محسن نقوی کا نام لیا اور اس وقت وہاں پہ کہکا پڑ گیا۔ سب جانتے ہیں کہ محسن نقوی کون ہے اور کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے بہرکیف۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رات کو دیر گئے بلاول اور پرائم منسٹر آئے اور 2 گھنٹے مولانا کے گوڑے سے گوڑے جوڑ کے بیٹھے رہے۔ اچھا، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ رات کے اس پہر جب یہ پی ٹی آئی والی پریس کانفرنس بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی، تو رات کے اس پہر یہ اناؤنس کر دیا گیا، خبر چلوا دی گئی کہ کل ہر صورت بائے ہک اور کروک جو ہے وہ ترمیم پاس کروائی جائے گی۔ اچھا، وہ جب اناؤنسمنٹ کی گئی اور اس اناؤنسمنٹ کے بعد یہ کہا گیا، مولانا صاحب کو دھمکیاں دی گئی، رات کو مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں دی گئی، ان کے پارٹی کے 2-3 لوگوں کو خاص کر دھمکیاں دی گئی کہ جناب ہم آپ لوگوں کو دیکھ لیں گے اور آپ سیدھا کام نہیں کر رہے، جس میں سے مولانا کے جو چیف لیگل ایڈوائزر ہیں ان کو بھی سنا ہے کہ کچھ دھمکیاں شمکیاں دی گئی ہیں کامران مرتضیٰ کو۔ تو یہ سب لوگوں کے ساتھ جو اس طرح سے کیا جا رہا تھا، مولانا کو ساری باتیں پتہ تھی۔ مولانا نے بڑا پھر آگے سے ان کو کہا کہ بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا۔ مولانا کو یہاں تک کہا گیا کہ 5 لوگ ہم نے آپ کے قابو کر لیے ہیں۔ بائی دا وے، ان 5 میں سے ایک صاحب تو ہیں پشاور سے الیکشن جیتے ہیں، وہ تو تھے ہی اسٹیبلشمنٹ کے، تو وہ تو مولانا کے ساتھ ویسے بھی نہیں ہیں، لیکن باقی لوگوں میں سے صرف شاید ایک ہی بندہ ہے جس کے بارے میں خریدنے کا اندیشہ ہے، باقی لوگوں کو 3 لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اٹھا لیا گیا۔ تو اس چیز کے اوپر مولانا نے جب رات کو بلاول اور شہباز شریف آئے تو ان کو کہا کہ اس طرح سے پھر یہ ترمیم پاس نہیں ہوگی اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پھر آن سٹریٹ ایجیٹیشن کروں گا۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس سے جان نکلتی ہے شہباز شریف کی بھی، بلاول کی بھی، اور سب سے زیادہ ان کے جو پروموٹرز ہیں ان کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سٹریٹ کے اوپر جس قسم کی پاور مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، وہ ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ تحریک انصاف کے تو دیکھیں نا عام عوام ان کا ساتھ دیتی ہے، وہ کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، لاٹھی بردار نہیں ہیں۔ تو یہ اگر لاٹھی بردار تحریک انصاف کے ساتھ نکل آئے اسٹریٹ کے اوپر تو اس کے اوپر ان کی جان جاتی ہے۔ تو جس کی بات کے اوپر شہباز شریف نے رات کو بڑا کہا نہیں میں بھی بات کرتا ہوں، میں بھی ڈی جی آئی سے بات کرتا ہوں، کسی کو نہیں اٹھایا گیا، بالکل یہ نہیں ہوگا، فلانا ڈمکانا، بڑی انہوں نے گارنٹیز دی۔ تو خیر مولانا نے کہا کہ اگر یہ آپ نے کام کرنا ہے تو 2 دن اور دیں مجھے، 2 دن میں نے وکیلوں سے بھی بات کرنی ہے، ان کو بھی ایک پیج پر لانا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی لانا ہے۔ اور بائی دا وے جو
ترامیم ہیں وہ ساری بری نہیں ہیں، ان ترامیم کے اندر کچھ ترامیم بہتر بھی ہیں۔ میں دیکھیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کوئی مقدس گائے نہیں ہے، جوڈیشری کے دامن پہ بھی بہت زیادہ داغ ہیں اور ان داغوں کو بھی دھونے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہماری جوڈیشل ہسٹری کی جو کوئی اچھی روایتیں نہیں ہیں اور انہوں نے اپنی حد سے بہر کیف تجاوز کیا ہے۔ میں بصیرت وکیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ جوڈیشل اسپیشلی اپوائنٹمنٹس کو لے کر عمران خان شروع دن سے کہتے رہے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ ایک جج دوسرے جج کو جناب وہ جج بنا دیتا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ عمران خان تو میرٹ بیس جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی بات کرتے تھے کہ یہ جو کمیشن بنا رہے ہیں پارلیمان کا، یہ دراصل ایک میرٹ بیسڈ سسٹم ہونا چاہیے، کہ یہ بھی نہیں کہ وہاں پہ جو ریکمنڈیشنز آنی چاہیے وہ بیسیکلی کسی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے تحت آنی چاہیے، جس طرح سے برطانیہ میں بھی ہوتا ہے۔ خیر اس کے قریب ہے، اگر جوڈیشل جو پارلیمنٹری کمیشن ہے بڑا ہو اور اس کے اندر ریکمنڈیشن کی بھی گنجائش باہر کا زیادہ ہو بنسبت ان چند ناموں کے جو ججز بھیجتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور عمران خان بھی یہی چاہتے تھے۔ جو چیز عمران خان نہیں چاہتے وہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپرومائز، کہ ٹھیک ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہو، لیکن جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے ان کی پروموشن، ان کی ایلیویشن، ججز بننا، سپریم کورٹ کے ججز بننا یا چیف جسٹسز بننا، وہ ایک میرٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ایگزیکٹو کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں ابھی بھی ڈالی جا سکتی ہیں اور اس پہ تحریک انصاف کو کام کرنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ ان کو عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ یہ شرط انفارچونیٹلی ابھی تک ان رستوں میں سے کوئی بھی پیش نہیں کر رہا، جس کے اوپر ہمیں کافی افسوس ہے، اور یہ بات میں بار بار کرتا رہوں گا کہ ہر صورت ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ عمران خان سے ملے بغیر ہم مشاورت نہیں کر سکتے، عمران خان سے ملے بغیر ہم مشاورت نہیں کر سکتے۔ اور جو بہانہ تھا ایس سی او کا، اب تو جناب وہ بھی ختم ہو گیا۔ مولانا نے 2 دن کی ایکسٹینشن لے لی، آپ جائیے۔ پہلے بھی تو نہیں آپ نے ایک دھرنا ختم کرنے کے لیے ویکینڈ کے روز جا کے علی امین گنڈا پور صاحب ملے تھے عمران خان سے جیل میں، جب انہوں نے دھرنا کینسل کروایا تھا۔ تو ابھی بھی عمران خان صاحب سے ویکینڈ ہے، آج جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، مل سکتے ہیں، تاکہ اگلے 2 دنوں میں جو مشاورت ہوتی ہے اس کے اندر عمران خان کا انپٹ آنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں ایشو ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو 2 دن کے لیے ڈیلے ہوا ہے، اس میں مولانا جو ہیں وہ وکلا کو بھی لائیں گے، کیونکہ وکلا نے بھی تحریک شروع کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوگا اس پوری چیز کے اندر۔ اور ابھی جو ہے اجلاس جو ہے وہ سوموار کے روز ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سوموار تک مولانا جو ہیں وہ مزید مشاورت کریں گے۔ ابھی جو اس وقت بھی جو نکتہ ہے جس کے اوپر بات پھنسی ہوئی ہے وہ ملٹری ٹرائل ہے، ملٹری کورٹس ہے۔ اگر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مانے یا نہ مانے، انہوں نے ہر صورت یہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ بائی دا وے، آج بھی جو انہوں نے جو ڈیلے کیا 18 کو نہ کرنے کا اور 21 کو کرنے کے راضی ہوئے، اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ مولانا کی عزت میں بات مان گئے ہیں۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، وہ سلپ ہو جاتے ہیں لوگ بار بار۔ کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں جو لوگ اس وقت، اگر یہ متفقہ آئینی ترمیم نہ ہوئی تو جو بھی اس کو ووٹ دے گا اس نے آگے پھر اپنے حلقے میں جا کے ذلیل ہی ہونا ہے، جس کے لیے کوئی سیاستدان تیار نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، جس کی وجہ سے یہ بات اب 21 یعنی کہ سوموار تک چلی گئی ہے۔ اب سوموار تک آج پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کی کال بھی دی ہوئی ہے، لوگوں نے نکلنا ہے جمعے کے بعد، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو سوالیہ نشان پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ آج ضد کریں گے، بات کریں گے کہ ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے دیا جائے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی جانب سے جو قیادت ہے، قیادت کی جانب سے یہ ابھی تک ڈیمانڈ سامنے نہیں آ رہی، جبکہ جو پابندی لگائی گئی تھی 10 دن کے لیے وہ 10 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا اپڈیٹ ہوتی ہے، اور پھر اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔